सब्राबर और तुकल का अजीम वाकई हुआ का अजीम पैगम्बर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का है, जिन्हें सब्र की मिसाल कहा जाता है। हज़रत अय्यूब बहुत मालदार, सेहतमंद और खुशहाल थे। अल्लाह ताला ने उन्हें बेशुमार नेमतें अता फरमाई थीं। माल, औलाद और इज़्ज़त सब बख्श मौजूद था। वो हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करते थे और गरीबों की मदद करते थे। लेकिन आयकू क़ताई से आया का अल्लाह ताला ने इनका इम्तहान लेना चाहा। आजमाइश का आगाज़ आस्ता का सारा माल ख़त्म हो गया। फिर उनकी औलाद बयान से जुदा हो गई और आखिर में उन्हें एक सख्त बीमारी ने घेर लिया। लोग आन से दूर होने लगे, हत्ता के बित से करीबी लोग बेसाथ छोड़ गए। सिर्फ आंकी वफादार बीवियान के साथ रहें और उनकी खिदमत करते रहें। ये आजमाइश एक दिन या एक साल नहीं बल्कि कई सालों तक जारी रही। सब्र की अंतहा इतनी बड़ी आजमाइशों के बावजूद हज़रत अय्यूब ने कभी शिकायत नहीं की। वो हमेशा सब्र करते रहे और अल्लाह पर भरोसा रखते रहे। आखिरकार एक दिन उन्होंने नहायत आजिज़ी के साथ दुआ की। ओपन कोट, ए मेरे रब, मुझे तकलीफ़ पहुंची है और तो सबसे ज़्यादा रहम करने वाला है। क्लोज कोट। अल्लाह की रहमत अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल फरमाई और फरमाया कि अपना पाँव ज़मीन पर मारो। जब उन्होंने से वो मुकम्मल तौर पर सेहतमंद हो गए। अल्लाह ताला ने न सिर्फ इनकी बीमारी दूर की बल्कि उनका माल दोबारा अता किया, औलाद भी वापस दी और पहले से ज़्यादा बरकत दी। मुश्किल वक्त में सब्र करना चाहिए। अल्लाह पर हमेशा भरोसा रखना चाहिए। आजमाइश के बाद आसानी ज़रूर आती है। अल्लाह अपने सब्र करने वाले बंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। गारिथूर का अजीम वाक़ई हवाका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत के वक्त पेश आया। जब मक्के के कफ़ार ने आपको नुकसान पहुंचाने का इरादा किया, तब अल्लाह के हुक्म से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की तरफ हिजरत का फ़ैसला किया। इस सफ़र में आप के साथ आपके करीबी साथ ही हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु भी थे। गार में पनाह रस्ते में वह दोनों एक पहाड़ पर मौजूद गार सूर में छप गए था ताकि दुश्मनों से महफूज रह सकें। कफ़ारान का पीछा करते करते गार के दहाने तक पहुंच गए। ऐसा लग रहा था वो हफूरम पकड़ लिए जाएंगे। हज़रत अबू बकर ज़फ़ाहने को फ़िक्र हुई और उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर उनमें से कोई अपने कदमों के नीचे देख ले तो हमें देख लेगा। ईमान की ताकत। इस नाजुक वक्त में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहायत सुकून से फरमाया, ओपन कोट, गम ना करो, अल्लाह हमारे साथ है। क्लोज कोट। ये अल्फाज ईमान, यकीन और अल्लाह पर मुकम्मल भरोसे की सबसे बड़ी मिसाल हैं। अल्लाह की मदद। अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से ऐसा इंतज़ाम किया कि गार के दहाने पर मकड़ी ने जाला बन दिया। एक कबूतर ने वहाँ अंडे दिए। जब कफ़ार वहाँ पहुँचे तो उन्होंने कहा, अगर यहाँ कोई दाखिल हुआ होता तो ये जाला और अंडे कैसे होते। यूँ वो बग़ैर देखे वापस चले गए और अल्लाह ने अपने नबी की हिफाजत फरमाई। सबक। मुश्किल वक्त में घबराना नहीं चाहिए। अल्लाह पर कामिल यकीन रखना चाहिए। अल्लाह अपने बंदों की मदद ऐसे तरीक़ों से करता है जिनका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। सच्ची दोस्ती और साथ निभाने की बेहतरीन मिसाल हज़रत बिलाल की कवामी का वाक़या हाकिया अजीम सहाबी हज़रत बिलाल बन रबाह का है, जो असलाम की खातिर अपनी जान तक कुर्बान करने को तैयार हो गए थे। हज़रत बिलाल ने शुरू में मक्के में ग़ुलाम थे और उनके मालिक बहुत ज़ालिम थे। तो हज़रत बिलाल ने इस्लाम कबूल किया और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आए। तो उनके मालिक को यह बात बालकल पसंद न आई। जुल्म इस्तेमाल लेकिन इन्हें सख्त सज़ाएँ देनी शुरू कर तपत्ती हुई रियत पर लिटाया जाता, सीने पर भारी पत्थर रख दिया जाता, भूखा प्यासा रखा जाता। वो चाहते थे कि हज़रत बिलाल इस्लाम छोड़ दें, यानी ईमान की ताकत। लेकिन हज़रत बिलाल हर तकलीफ़ के बावजूद सिर्फ एक ही लफ्ज़ कहते थे, ओपन कोट, अहद ला एक है, क्लोज कोट। यह अल्फाजान के मजबूत ईमान और अल्लाह से मोहब्बत का सबूत है। आज़ादी की खुशखबरी जब हज़रत अबू बकर सद्दीक़ रज़ी अल्लाह उनको हज़रत बिलाल ज़िन्ना पर होने वाले जुल्म का पता चला तो उन्होंने फ़ौरन इन्हें ख़रीद कर आज़ाद कर दिया।
بعد میں حضرت بلال کو اسلام میں بہت بلند مقام ملا اور وہ پہلے مؤذن بنے، یعنی اذان دینے والے۔ عظیم اعزاز کہا جاتا ہے کہ نبی کریم نے فرمایا، کہانوں نے جنت میں حضرت بلال علیہ السلام کے قدموں کی آواز سنی۔ سچا ایمان، سچا ان ہر مشکل میں مضبوط رہتا ہے۔ اللہ کے لیے قربانی دینے والوں کو بڑا مقام ملتا ہے۔ ظلم کے سامنے حق پر قائم رہنا سب سے بڑی بہادری ہے۔ اللہ صبر کرنے والوں کو بلند مقام عطا کرتا ہے۔ حضرت حسین اور کربلا۔ یہ صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں بلکہ حق اور باطل کی سب سے بڑی جنگ ہے، جہاں ایک طرف سچائی تھی اور دوسری طرف ظلم احاش۔ آغاز داستان حضرت امام حسین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے نواسے تھے۔ آپ نے اپنے نانا حضرت محمد سے سچائی، صبر اور عدل کا درس سیکھا تھا۔ جب یزید نے اقتدار سنبھالا تو اس نے چاہا کہ سباس کی بیعت کریں، چاہے وہ ظالم ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن امام حسین جانتے تھے کہ ظلم کے آگے جھکنا دین کو مٹانے کے برابر ہے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا، میں فساد کے لیے نہیں نکلا بلکہ اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں۔ مکہ سے کربلا تک امام حسین اپنے اہل خانہ اور وفادار ساتھیوں کے ساتھ مکہ سے روانہ ہوئے۔ راستے میں بہت سے لوگوں نے آپ سرین کو روکا، سمجھایا کہ آگے خطرہ ہے، مگر آپ ہی کا ارادہ مضبوط تھا۔ آخرکار آپ سرین کربلا کے میدان میں پہنچے، ایک ایسا میدان جو قیامت تک یاد رکھا جائے گا۔ محاصرہ اور ظلم یزیدی فوج نے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ تعداد ہزاروں میں تھی، جبکہ امام حسین شین کے ساتھ صرف چند درجن لوگ تھے۔ پھر ظلم کی انتہا یہ ہوئی کہ پانی بند کر دیا گیا۔ پیاس کا عالم، تپتی ہوئی ریت، جلتا ہوا سورج اور خیموں میں معصوم بچے۔ چھوٹے بچے روتے ہوئے کہتے، بابا پانی۔ ماں کے پاس کچھ نہ تھا، صرف صبر اور آنسو تھے۔ حضرت عباس پانی لینے گئے لیکن وہ بھی شہید ہو گئے۔ قربانیوں کا سلسلہ ایک کر کے امام حسین کے ساتھ ہی میدان میں جاتے اور شہید ہوتے گئے۔ حضرت علی اکبر میدان میں گئے۔ وہ شکل و صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت مشابہ تھے۔ جب وہ شہید ہوئے تو امام حسین نے آسمان کی طرف دیکھ کر فرمایا، یا اللہ، گواہ رہنا، میں نے اپنا سب کچھ تیرے راستے میں دے دیا۔ ننھے علی اصغر سنگن کا واقعہ، پھر وہ لمحہ آیا جو دل کو چیر دیتا ہے۔ امام حسین نے اپنے چھوٹے سے بیٹے حضرت علی اصغر کو گود میں اٹھایا۔ وہ معصوم پیاس سے تڑپ رہا تھا۔ امام حسین اسے لے کر میدان میں گئے اور فرمایا، اگر مجھ پر رحم نہیں کرتے تو اس بچے کو پانی دے دو۔ لیکن جواب میں ایک ظالم نے تیر چلایا اور وہ تیر بچے کے گلے میں لگا۔ امام حسین نے آسمان کی طرف دیکھا اور خاموشی سے صبر کیا۔ آخری رات محرم سے پہلے کی رات، امام حسین نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا، تم سب چلے جاؤ، دشمن صرف مجھے چاہتا ہے۔ مگر کسی نے ساتھ چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ سب نے کہا، ہم آپ کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے، چاہے جان چلی جائے۔ آخری جنگ 10 محرم کی صبح، ایک ایک کر کے سب شہید ہو گئے۔ آخر میں امام حسین اکیلے رہ گئے، زخموں سے چور، پیاس سے نڈھال، مگر ایمان مضبوط۔ آپ اکرم نے نماز ادا کی، سجدہ کیا اور پھر حق کی خاطر اپنی جان قربان کر دی۔ پیغام کربلا، یہ واقعہ ہمیں صرف رلاتا نہیں بلکہ جگاتا ہے۔ حق کے لیے کھڑے رہنا سیکھو، ظلم کے سامنے کبھی نہ جھکو، صبر اور ایمان سب سے بڑی طاقت ہیں۔ دین کے لیے قربانی دینا ہی اصل کامیابی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اور طوفان نوح، یہ واقعہ صبر، دعوت حق اور اللہ کی قدرت کی ایک زبردست مثال ہے۔ دعوت کا آغاز حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے اپنی قوم کی طرف بھیجا۔ انہوں نے اپنی قوم سے کہا، اللہ کی عبادت کرو، وہی تمہارا رب ہے۔ نائز 65 سال کی محنت حضرت نوح نے ایک دن، 2 دن نہیں، بلکہ 250 سال تک لوگوں کو سمجھایا، دن میں بھی، رات میں بھی، چھپ کر بھی، علانیہ بھی۔ لیکن لوگ کیا کرتے تھے؟ مذاق اڑاتے، بات نہیں سنتے، انکار کرتے۔ تکلیف اور صبر لوگ ان پر ہنستے تھے، انہیں پاگل کہتے تھے۔
مگر انہوں نے کبھی ہمت نہ ہاری۔ کشتی بنانے کا حکم آخرکار اللہ نے فرمایا، ایک کشتی بناؤ۔ سوچیں، خشک زمین پر کشتی، لوگ اور زیادہ ہنسنے لگے۔ مذاق اور تمسخر جب بھی وہ کشتی بناتے، لوگ کہتے کیا اب دریا یہاں آئے گا؟ مگر نوح خاموش رہے کیونکہ انہیں اللہ پر یقین تھا۔ طوفان کا آغاز، پھر وہ دن آیا، آسمان سے بارش برسنے لگی، زمین سے پانی نکلنے لگا، ہر طرف پانی ہی پانی۔ ایمان والے بچ گئے۔ نوح نے کہا، جو ایمان لایا ہے کشتی میں سوار ہو جائے۔ چند لوگ ہی سوار ہوئے۔ بیٹے کا واقعہ سب سے دردناک لمحہ، ان کا اپنا بیٹا بھی ایمان نہ لایا۔ نوح نے کہا، بیٹا ہمارے ساتھ آ جاؤ۔ بیٹے کا جواب، اس نے کہا، میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، مجھے بچا لے گا۔ نوح نے کہا، آج اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ دردناک انجام، ایک بڑی موج آئی اور بیٹا پانی میں ڈوب گیا۔ یہ ایک باپ کے لیے بہت بڑا صدمہ تھا۔ دعا اور جواب، نوح نے اللہ سے عرض کیا، اے اللہ، میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے۔ اللہ نے فرمایا، وہ تمہارے اہل میں سے نہیں، کیونکہ اس کے اعمال صحیح نہیں۔ طوفان کا خاتمہ، پھر اللہ نے حکم دیا، اے زمین اپنا پانی نگل لے، اور اے آسمان رک جا رک جا۔ پانی ختم ہو گیا۔ کشتی ایک پہاڑ پر جا کر ٹھہر گئی۔ سبق یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے، حق کی دعوت کبھی نہیں چھوڑنی چاہیے۔ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، رشتہ نہیں، ایمان اصل چیز ہے۔ صبر کرنے والے ہی کامیاب ہوتے ہیں۔ ہمیں سکھاتا ہے کہ سچائی پر قائم رہنا ہی اصل کامیابی ہے، چاہے پوری دنیا مخالفت کرے۔ حضرت مریم کا مکمل واقعہ۔ نظر اور پیدائش، یہ واقعہ شروع ہوتا ہے حضرت عمران کے گھر سے۔ ان کی بیوی حضرت مریم کی والدہ نے دعا کی، اے اللہ، اگر تو مجھے اولاد دے تو میں اسے تیری عبادت کے لیے وقف کر دوں گی۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور ایک بیٹی عطا کی، مریم۔ حالانکہ اس زمانے میں عبادت کے لیے عموماً لڑکوں کو وقف کیا جاتا تھا، لیکن اللہ کا فیصلہ کچھ اور تھا۔ پرورش اور عبادت حضرت مریم کو حضرت زکریہ علیہ السلام کی کفالت میں دے دیا گیا۔ وہ مسجد میں عبادت میں مشغول رہتے، جب بھی زکریہ ان کے پاس جاتے تو عجیب منظر دیکھتے، بے موسم پھل، مختلف رزق۔ انہوں نے پوچھا، اے مریم، یہ کہاں سے آیا؟ انہوں نے اللہ کی طرف سے ہے۔ فرشتے کی آمد، ایک دن اچانک ایک فرشتہ آیا انسانی شکل میں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام، مریم گھبرا گئیں اور کہا، میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں تم سے۔ خوشخبری، فرشتے نے کہا، میں تمہارے رب کا بھیجا ہوا ہوں، تمہیں ایک پاکیزہ بیٹا دینے آیا ہوں۔ مریم حیران ہو گئیں، مجھے بیٹا کیسے ہوگا؟ نہ میں شادی شدہ ہوں۔ جواب آیا، یہ اللہ کے لیے آسان ہے۔ تنہائی اور خوف، یہ ایک بہت بڑا امتحان تھا۔ مریم لوگوں کی باتوں سے ڈرتی تھی، اسی لیے وہ ایک دور دراز جگہ چلی گئیں۔ درد زا وقت آیا اور وہ ایک کھجور کے درخت کے نیچے بیٹھ گئیں۔ شدید درد، تنہائی، خوف۔ انہوں نے کہا، کاش میں اس سے پہلے مر جاتی۔ یہ ایک عورت کے دل کی گہرائی ہے۔ اللہ کی مدد۔ اللہ نے فرمایا، درخت کو ہلاؤ، کھجوریں گریں گی، نیچے پانی کا چشمہ بہہ رہا ہے، اور فرمایا، غم نہ کرو۔ ولادت معجزہ، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے بغیر باپ کے۔ یہ ایک عظیم معجزہ تھا۔ خاموشی کا حکم، اللہ نے فرمایا، کسی سے بات نہ کرنا، صرف اشارہ کرنا۔ جب قوم کا سامنا، جب مریم بچے کو لے کر اپنی قوم کے پاس آئیں، لوگوں نے الزام لگایا، اے مریم، تم نے بہت بڑا کام کیا۔ خاموش جواب، مریم خاموش رہیں اور بچے کی طرف اشارہ کیا۔ لوگ حیران، ہم ایک بچے سے کیسے بات کریں؟ سب سے بڑا معجزہ تب اللہ کے حکم سے، جنہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بولے، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی اور مجھے نبی بنایا۔ سب خاموش ہو گئے۔ زندگی کا سفر، حضرت عیسیٰ بڑے ہوئے اور اللہ کے نبی بنے۔ انہوں نے لوگوں کو سچائی کی دعوت دی، بیماروں کو شفا دی،
مردوں کو زندہ کیا اللہ کے حکم سے۔ مخالفت، لیکن کچھ لوگ پھر بھی نہیں مانے۔ انہوں نے مخالفت کی، سازشیں کیں۔ اللہ کی حفاظت آخر کار جب دشمنوں نے نقصان پہنچانا چاہا، اللہ نے حضرت عیسیٰ کو آسمان پر اٹھا لیا اور یوں انہیں بچا لیا۔ مکمل سبق یہ پورا واقعہ ہمیں سکھاتا ہے۔ اللہ جسے چاہے عزت دیتا ہے۔ آزمائش جتنی بڑی ہو، مقام بھی اتنا بڑا ہوتا ہے۔ سچائی کو کوئی نہیں چھپا سکتا۔ اللہ اپنے نیک بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ حضرت مریم کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اگر اللہ ساتھ ہو تو تنہائی بھی طاقت بن جاتی ہے۔